लगता है कि जो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या उसने आमने सामने नहीं कर दिया खुद को उनके सामने, और क्या ये अब एक लकीर खिंच गई है? तलखी जो मैं आमने सामने नहीं कहूँगा, एक्चुअली एक इम्प्रेशन पीटीआई क्रिएट कर रही थी कि हमारी को बातचीत हो रही है या हमारे राब्ते हो गए हुए हैं और हम वापस आ रहे हैं। वो आपने बयान सुना होगा, चंद दिनों में खुशखबरी आने वाली जी, डील हो गई है, ये मुज़ाकरात हो गए, ये एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे थे। उस इम्प्रेशन को डिस्पेल करने की ज़रूरत थी। उस इम्प्रेशन को का जो असरात ज़ाहिर हो रहे थे उनको ज़ायल करने की ज़रूरत थी, और मैं समझता हूँ कि कल वो ज़ायल हुए हैं। एक बड़ी कैटेगोरिक किस्म की जो स्टेटमेंट आई है एसपीआर की तरफ से, एक कोई राब्ते नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और 9 मई को जब तक उस 9 मई के दिन का जो भी कुफारा नहीं अदा किया जाएगा कि आप उसके मादरत करें या एक्नॉलेज करें, तो उसके बाद जो है कुछ चीज़ें हो सकती, बिल्कुल माहौल अच्छा किया जा सकता है। वो तो नहीं करेंगे, सिद्के दिल से ना करें, लेकिन मेरा मतलब है कि उनके बहुत से लोग जो हैं, मुझे कल किसी ने कहा कि जी वो तो ज़बरदस्ती लोगों से इंटरव्यू करवाए गए। चले वो ज़बरदस्ती करवाए गए, मान लिया, उसके बाद 4 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, अपने इंटरव्यूज़ को डिसोन करें कि हमने फलां के साथ इंटरव्यू किया, वो ज़बरदस्ती किया, हमारे से करवाया जाएगा। अपनी पार्टी के साथ जो है वफादारी का सबूत दें, अपने लीडर के साथ वफादारी का सबूत दें कि उस वक्त इसलिए हुआ कि हम प्रेशर में थे, हमें कैद रखा गया, हमारे साथ कोई ज्यादती की गई, उसकी वजह से हमने इंटरव्यू दिया। किसी ने डिसोन भी नहीं किया, नहीं, इंक्लूडिंग उस्मान डार साहब। आई मीन प्रोग्राम उन्होंने किया था, मगर उसके बाद वो फिर पार्टी में दोबारा वापस भी आ गए। नहीं, डिसोन तो नहीं किया उन्होंने। कामरान शाहिद के साथ जो गुफ्तगू की उसको डिसोन तो नहीं किया, या अली ज़ैदी साहब ने जो गुफ्तगू की उसको डिसोन तो नहीं किया, लेकिन एक प्रेशर तो बताया गया और एक प्रोपेगेंडा तो है। लेकिन आज या 4 या 5 या 6 महीने बाद या 8 महीने बाद या 10 महीने के बाद वो डिसोन तो कर सकते हैं ना कि भाई उस वक्त जो कुछ मैंने किया वो मैंने इसलिए किया कि मैं दबाव में था, या मुझे कहा गया था। कहें जरूर कहें, अगर वो अपने क्रीडेंशियल्स जो हैं एज पॉलिटिकल वर्कर, जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर जो है ये लोग एस्टैब्लिश करना चाहते हो, कहें। आज भी बहुत से लोग जो है सरफेस हुए हैं बड़े महीनों के बाद, बोल नहीं रहे, वो घर बैठे हुए हैं, कोई नहीं बोल रहे। वो सारे जो है ना वो जो रडार के नीचे रह रहे हैं कि ताकि रडार पे ना आए, ताकि वक्त आने पे वो बाहर निकले ना, वक्त आने पे बाहर निकले। लेकिन ये तो फिर इसका मतलब है कि कोई सिंसेरिटी नहीं है ना उनके कैरेक्टर में सिंसेरिटी है, खलूस है या वफादारी नहीं है। दूसरा ये है कि एज ए पार्टी ऑल्सो, मुझे बात सारी दुनिया में पार्टीज जो है ना वो अपनी कारकर्दगी के ऊपर जो है ना वो सियासत करती हैं। ये अपनी 4 साल की को कारकर्दगी बताएं, 10 साल की केपी की कारकर्दगी बताएं, एक बात बता दें। तो खैर साहब, अब हम ये समझे कि अब वहाँ से तो बातचीत का दरवाज़ा बंद है और अब वो सियासी जमातें बात करेंगी। सियासी जमातों से खान साहब बात नहीं करना चाहते, तो फिर इसका क्या मतलब? देखिए मेरी बात सुने, खान साहब का डेली टेलीग्राफ में जिसमें इंटरव्यू आया कि जी मुझे कत्ल करने का मंसूबा बना हुआ है, और ये आर्मी चीफ ने पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें बनाया हुआ है। उसके साथ ही दूसरे तीसरे दिन उनका बयान आ गया कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, क्या, लेकिन हम बातचीत सिर्फ आर्मी चीफ से या DGI से बात करेंगे। ये मैं सही कह रहा हूँ ना जी? उनका कि हम सियासी जमातों से नहीं करेंगे, ये 3 जो जमातें हैं बाकियों से करेंगे, ये एस्टैब्लिशमेंट से क़यादत जो है फौज की क़यादत उससे बात करेंगे। अब कौन सी बात सही है या कौन सी बात गलत है, या इन बातों में जो तजाद है कि एक तरफ कह रहे हैं कि मेरे कत्ल का मंसूबा फलां शख्स ने बनाया हुआ है, दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर बातचीत होगी उस शख्स से होगी। देखें, मैंने कल भी रेफरेंस दिया, उनकी जो हमशीरा मोहतरमा हैं उन्होंने कहा कि आज हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो हमें पता लगा कि पहले भी ज्यादती होती रही है, और उन्होंने माफ़ी मांगी उसके ऊपर। और साथ उन्होंने कहा कि तमाम कुव्वतों को मिलके जो है कोई इंसाफ का जो सिस्टम है ठीक करना चाहिए। बिल्कुल 100% उनकी बात एक्सेप्टेबल है, इसके ऊपर बातचीत हो सकती है, लेकिन सियासी कुव्वतों में बातचीत करें तो ये। मगर खाई साहब, अब जैसे कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन आप बनाना है तो 14 से बनाएं, आप धरने का बनाएं, आप PTV पे हमले का बनाएं, आप पार्लियामेंट पे हमले का बनाएं। इसका मतलब है कि फ़ौज ज़हनी तौर पर तैयार है कि अगर ये सारे
کمیشن بنتے ہیں اور یہ سب چیزیں نکلتی ہیں تو اس پہ لیکن کردار تو اس میں دیکھیں نا، سیاسی کرداروں کو تو آپ کہہ سکتے ہیں، مگر اس کے اندر کچھ ریٹائرڈ جرنیل بھی شامل تھے، کیا ان کا بھی احتساب ہوگا؟ پھر ان کے نام کے لیے بھی تیار ہوں گے؟ آپ 13 یا 14 سے معاملات کھولتے ہیں، جو پہلا دھرنا جب ہوا ہے اس کے معاملے میں، جس میں امپائر کی انگلی کی بار بار بات ہوتی تھی، وہ پہلے تو عمران خان سے پوچھا جائے وہ امپائر کون ہے اور کون سی انگلی ہے اس کی، بتائیں تو صحیح، آپ اس کی کوئی شناخت بتائیں، سب سے پہلے تو ان سے یہ پوچھا جائے نا بلا کے کسی کمیشن میں، تو وہاں سے یہ سارا کچھ سٹارٹ ہوا۔ آپ اس کے پیچھے جانا چاہتے ہیں نا، پھر مشرف کا کو آ جائے گا، اس سے پیچھے جانا چاہتے ہیں اور لگے، لیکن لیٹس سٹارٹ فرام 2013 2013 سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، اور جو کردار اس میں آئے ہیں ان کا پتہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں چینجز جو ہیں 2013 سے لے کے اٹیمپٹڈ چینجز یا جو چینجز آئیں، جو وارداتیں ہوئیں، وہ وارداتیں جو ہے پی ٹی آئی کی بھی لے لیں، جو ہماری ہم جو جن کا پنجابی میں کہتے ہیں علامہ دیتے ہیں، ہم سے بھی لے لیں، ان سے بھی لے لیں، اور کمیشن اس پہ بنا لیں، اس کے بالکل صحیح بات ہے۔ 2000 اب دیکھیں تو پھر سچائی کمیشن بننا چاہیے نا، پھر چلے 10 سال کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 10 سال کو آپ لے لیتے ہیں تو اس میں پھر لیکن کردار تو وہاں سے بھی آئیں گے نا، دیکھیں ان کا احتساب بھی ہوگا پھر۔ جی بالکل ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہاں تو آپ دیکھیں کہ فیض آباد کمیشن جس کی آپ نے بات کی کہ آپ سے کچھ نہیں پوچھا گیا، اس میں چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض کو اس میں سے فارغ کر دیا گیا، بری کرنے کے لیے کمیشن جو ہے اس نے پورا کردار ادا کیا ہے، جو بھی حال ہی کی بات ہے۔ نہیں یہ چیف جسٹس نے کہا جی ہے نا، یہ انہوں نے ایک قسم کا یہ بھی علامہ دی ہے نا، جی جی بالکل دیا، انہوں نے کہا کہ ان کو بچا لیا گیا، اس میں ان کو شکایت کی گئی، تو یہی میں آپ کے پروگرام میں کہہ کے گیا ہوں، جی میں جو پروگرام میں کہہ گیا، تو پھر کیسے احتساب ہوگا سر؟ پھر اس کمیشن رپورٹ میں سے ان کو بچا لیا گیا ہے، تو 2014 سے جو دھرنا اور باقی چیزیں اس میں جو کردار ہیں غیر سیاسی، دیکھیں میں نے کل ٹی وی پہ کہا ہے، ایک ریئل اسٹیٹ ٹائکون میاں نواز شریف کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ استعفیٰ دے دیں، میاں نواز شریف آگے سے انکار کر دیتے ہیں، جس طرح انہوں نے غلام اسحاق کو بھی کیا اور جس طرح انہوں نے مشرف کو بھی کیا، محمود نے بھی تو یہی کہا کہ آپ استعفیٰ دیں، ان کو بھی انکار کیا۔ میاں نواز شریف کا ایک اٹل ارادہ ہے اور اس نے تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے ارادوں پہ قائم رہتا ہے، جھکتا نہیں ہے، اللہ کے فضل سے، اس کی مہربانی سے۔ لیکن اس بندے نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں جب آپ کے پاس آ رہا تو میری بیگم نے کہا تھا میاں نواز شریف نے نہیں منائے گا تو چلیں گا ہوتے، تو آپ وہی ثابت ہوا ہے کہ آپ نہیں مانے۔ میں نہیں مانوں گا، مجھے ٹھیک ہے ہٹانا ہے تو ہٹا دیں، کورٹ کے ذریعے جو آپ نے سازش تیار کی ہوئی ہے کرا دیں، ان سے بھی پوچھا جائے کس نے بھیجا تھا۔ اگر اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو انوینسیبل سمجھتے ہیں، کوئی ناقابل تسخیر ہیں، وہ کن کے کہنے پہ آ کے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ تم استعفیٰ دے دو، اور یہ بات جو ہے 2014 کی بات ہے، جب دروازے کے اوپر پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازے پہ پی ٹی آئی کے ورکرز پہنچ گئے تھے، ٹی وی پہ حملہ ہوا تھا، نیشنل اسمبلی پہ حملہ ہوا تھا، ایک وہ جو نوجوان تھا ایس پی، اس کو لٹا کے انہوں نے سڑکوں پہ مارا جو ہے، جی ہاں، یہ کون لوگ تھے؟ بالکل، لیکن قائد صاحب پھر اب یہ اس کے اوپر آپ لوگوں کی اس وقت حکومت ہے، اس پہ آپ چاہیں تو کمیشن بنا سکتے ہیں، چاہیں تو یہ لائیو براڈ کاسٹ ہو سکتا ہے، تحقیقات ہو سکتی ہیں، ان کرداروں کو طلب کیا جا سکتا ہے، اب آپ کے ہاتھ میں، آپ حکومت تو ہیں بہرحال۔ بالکل، میں بالکل اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ کل آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی، انہوں نے کہا ہے کہ کمیشن بنائیں، اور جب ایک آئی ایس پی آر جس ادارے کا ترجمان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کمیشن بنائیں، تو میرا خیال ہے گورنمنٹ، میں اپنی طرف سے یہ بیان دے رہا ہوں، یہ حکومتی بیان نہیں ہے، ایک سیاسی ورکر کا بیان ہے کہ گورنمنٹ کو کمیشن بنانا چاہیے، کیوں نہیں بنانا چاہیے، اور 9 مئی کا بھی جو ہے وہ جو بھی اس کی انویسٹیگیشن ہے وہ کر لی جائے، ان کرداروں کو بلایا جائے جو ویڈیو کے اوپر جو جن لوگوں کے چہرے جو ہے شناخت ہوئے ہیں یا شناخت ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کو بلایا جائے گی۔ اب دیکھیں نا، یہ چیزیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری انسٹرکشنز جو ہیں عمران خان کی طرف سے، اب عمران خان مکرنے پہ 5 منٹ نہیں لیتا، مکر جاتا ہے، آج کچھ کہے گا، کل کچھ کہے گا، پرسوں کچھ کہے گا، وہ کسی چیز پہ اس کے سارے ثبوت تو موجود ہوں گے نا؟ سارے ثبوت موجود ہیں، بالکل موجود ہے۔
تو پھر کیوں عدالتوں کے اندر کیوں معاملات نہیں دیکھے جا رہے, کیوں اسپیشل کورٹس نہیں بنی؟ چلیں ملٹری کورٹس کے اوپر تو بہت سارے لوگوں کو تحفظات ہیں اور وہ سپریم کورٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے, لیکن یہ اسپیشل کورٹس میں تو ہو سکتا تھا سر. نہیں بالکل, اور سر میرا خیال ہے کہ ایک ایسا مرحلہ اب آ گیا ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ ہوگی ان لوگوں کی, اور جن لوگوں کے چہرے جو ہیں نظر آتے ہیں, جو للکار رہے ہیں جی ایچ کیو کے باہر کھڑے ہو کے, یا کوئی کمانڈر کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے, یا میاں والی میں یا کہیں اور جو ہے للکار رہے ہیں, ان لوگوں کو جو اگر کوئی ٹی وی پہ جس نے معافی مانگی ہوئی اس کے اب پھر معافی مانگ لیتے ہیں وہ لوگ جو ہے, تو پھر تو آفر ہے کہ بھئی معافی مانگ لو, تو اپنے جو بھی کیا کرایا اس دن 9 مئی کو اس کا جو ہے آپ یعنی ریگریٹ کریں, آپ پچھتائیں تو پھر. اور اگر عمران صاحب کے بارے میں بھی ایویڈنسز موجود ہیں, اگر اس کو بھی اگر عدالتوں میں دیکھا جائے, خود بیان دے رہے ہیں, ان کے حوالی بیان دے رہے ہیں, میں اور آپ تو نہیں بیان دے رہے, وہ دے رہے ہیں. یہ جو لوگ ٹی وی پہ آئے تھے جنہوں نے گانے گائے ہیں ٹی وی کے اوپر, اب وہ کہتے ہیں جی فرمائشی پروگرام تھا, تو یہ نام تو انہوں نے اپنے لیڈر کا لیا ہوا ہے, میں نے تو آپ لینے کے دور کی بات ہے, میڈیا یا سیاستدان, میں تو پارٹیزن ہونا. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جبر کے تحت یہ سارا کچھ کیا تھا, تو اب کہہ دیں کہ ہم نے جبر کے تحت کیا ہے اور ہم سارے اس کو کنڈیم کرتے ہیں. لیکن عدالتیں نہیں مانتی نا, عدالتیں نہیں, میں عدالتی بات نہیں کر رہا, لیکن کم از کم وہ اپنے آپ کو تو ابزالو کر سکتے ہیں نا, اپنے آپ کو بری ذمہ کیوں نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو بری ذمہ. اور عدالتیں اگر وہ یہ معاملات جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں اب ہونا چاہیے, تو عدالتیں تو رہائی دے رہی ہیں, دیتی ہیں بہت ساری چیزوں, وہ کہتے ہیں ایویڈنسز موجود نہیں ہیں, پروسیکیوشن مضبوط نہیں ہے, اس کا پھر کیا کریں؟ چلیں یہ ایک قانونی پہلو ہے, میں اس پہ کوئی ایسا کمنٹ نہ کر دوں جس سے کوئی کیسز کے اوپر کو اثر انداز ہو, میرا کمنٹ جو ہے وہ کوٹ ہو جائے, اس لیے میں اوائڈ کروں گا اس پہ کمنٹ کرنا. لیکن یہ بھی ایک اوپینین ہے کہ جی عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ جی ایویڈنس جو ہے مضبوط نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں ایویڈنس موجود ہے. جو آپ نے کہا ہے ایک لمبی لسٹ ہے ان کے کارناموں کی 2013 سے لے کے اب تک, اگر ہم نے کچھ کیا ہے تو ہم بھی کٹہر میں بالکل کٹہر میں جائیں گے. اب کل 9 مئی کچھ بھی اگر پھر کچھ ایسا ہوتا ہے, ایک تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ پھر امن و امان کی صورتحال خراب تو نہیں ہوگی, ہوگا تو کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے, بیکاز وہ کسی اصول یا کسی ضابطے کو نہیں مانتے, اور معاشرے جو ہیں یا ملک جو ہیں یا قومیں جو ہیں ان کو زندہ رہنے کے لیے اصول اور ضابطوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ایک ہجوم ہے اور وہ ایک کلٹ کا حصہ بنا ہوا ہے. وہ ہجوم جو ہے ہر کلٹ کی ایک زندگی کی میعاد ہوتی ہے, وہ کچھ دیر تک وہ پیک کرتا ہے, اس کے بعد وہ خود جو ہے, آپ دنیا میں آل اوور دا ورلڈ پچھلے سینکڑوں سال کی تاریخ لے لیں, کئی کلٹ آئے اور کئی کلٹ جو ہے نا وہ ختم ہو گئے, کیونکہ اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے, اس کی بنیاد کارکردگی پہ نہیں ہے, اس کی بنیاد کسی اچیومنٹ پہ نہیں ہے, اس کی بنیاد کسی بیانے یا نظریے پہ نہیں ہے. بالکل. تو یہ چیزیں جو ہے یہ لاسٹ نہیں کرتی, جی, تو جیسے دوام نہیں ہے. اس کے لیے کچھ لیجسلیشن بھی آپ کے خیال میں ہے, کچھ ہو سکتی ہے. دیکھیں آپ تاریخ میں بھی جا کے دیکھیں کہ دوام اس چیز کو ہے جو جذباتیت پہ جن کی بنیاد تھی ان کو دوام نہیں ہے. دوام آج بھی کسی نظریے کو, کسی مذہب کو, کسی سیاسی بیانیے کو آج بھی اگر ہے تو ان بیانیوں کو, ان نظریوں کو, ان مذاہب کو, میں اور بھی میرے ورڈز میرے ذہن میں آ رہے ہیں, دوام وہ ہے, ہمیشگی ان کی ہے جن کی بنیاد جو ہے کسی کارکردگی. سر لاسٹ کویسچن, کیا بطور حکومت آپ خان صاحب سے کو مذاکرات کی دعوت دیں گے یا مل سکتے ہیں, ان سے بات کر سکتے ہیں؟ سنا ہے نواز شریف صاحب بھی تیار ہیں اس کے لیے. دیکھیں میاں شہباز شریف تو آن ریکارڈ ہے, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم دروازے نہیں بند کرتے گفتگو کے دروازے نہیں بند کرتے, لیکن اگر کوئی اس کا فیصلہ ہونا ہے تو اس چیز کا, اس گفتگو کا کوئی نتائج والی گفتگو جو ہے, کسی رزلٹ اورینٹڈ گفتگو اگر ہونی ہے تو اس میں 9 مئی جو ہے سر فہرست ہے. جب تک 9 مئی کا ازالہ نہیں ہوتا باقی باتیں تو آپ یو کینوٹ انسلٹ جو شہداء ہیں جنہوں نے دیکھیں آپ بات سنیں, جو سیاچین پہ کی بلندیوں پہ سب زیرو ٹیمپریچرز میں جو ایک سپاہی وہاں پہ کھڑا ہے,
گارڈ کر رہا ہے، آپ کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، اس کو کیا تعلق ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کیا کہہ رہی ہیں، یا عمران خان کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا تو نظریہ یہ ہے کہ میں نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، میں اس کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں، اور اگر مجھے جان دینی پڑی تو میں جان بھی دوں گا اس کے لیے۔ اسی طرح کوئی سیالکوٹ کے بارڈر پہ کھڑا ہے، کوئی کہیں پہ بارڈر پہ، بالکل وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ ان کی پوزیشن جو ہے، یا ان کا تقدس جو ہے، یا ان کے پیشے کی جو سینکٹیٹی ہے، آپ نے اس کو چیلنج کر دیا، ان کی قربانیوں کو چیلنج کر دیا، اس لیے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز، اس پہ کمپرومائز قطعی طور پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ٹرانزیکشن جو ہے، جو 9 مئی والی ٹرانزیکشن جو ہے، اس کو اپنی منطقی انجام پہ پہنچنا پڑے گا، اور جو لوگ اس کے پرپیٹریٹرز ہیں، جس طرح انہوں نے کل کہا ہے، یا معافی مانگ لیں اور ایک جو ہے وہ اس کی کہ یہ ریپینٹ کریں کہ معافی کہ یہ ایک غلطی ہوئی ہے اور ہم اس پہ ریپینٹ کرتے ہیں، ورنہ مزید سختی بڑھے گی۔ سختی کیا بڑھے گی؟ پھر پروسیکیوشن ہوگی، پھر جو ہے جس طرح ہوتی ہے کسی بھی ملک میں۔ آپ امریکہ کا مثال لیں جی، وہ ٹالریٹ کر رہے ہیں فلسطین کے خلاف موومنٹ کو، فرانس کر رہا ہے، برطانیہ کر رہا ہے، ساری دنیا میں جو ہے اس جینوسائیڈ، اس قتل عام کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ ہے اس چیز کا، اسٹیبلشمنٹ اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ کرش کر رہے ہیں ان لوگوں کو۔ وہاں پہ یونیورسٹی کی پریزیڈنٹ مسلمان ہے، کولمبیا کی یونیورسٹی کی پریزیڈنٹ وہ مسلمان ہے، اس نے بند کر دی، اس نے پولیس بلا کے ان کو گرفتار کرو سب کو۔ تو ریڈ لائن ہے نا ہر ملک میں، بالکل ہے، مگر اس میں بہت سارے جو بے گناہ ہے اس کو تو ان کو تو رہائی مل سکتی ہے نا خالد صاحب، بالکل جو بے گناہ ہے بالکل ملنی چاہیے، ان کے لیے تو ہونی چاہیے، گناہگار کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے، قانون اور قاعدے کے مطابق اس کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ اپنی منطقی انجام تک پہنچنے چاہیے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ایک تیسرا ملک ہے، اس کے دفاع کے لیے امریکہ میں، یورپ میں، اور رونا پٹنا پہ آیا ہے انہوں نے کہ یہاں جلوس کیوں نکل رہے ہیں۔ وہ کل جو ہے 2 ممبرز ہیں کینیڈین پارلیمنٹ کے، انہوں نے وہ جو رومال ہے فلسطینیوں کا، چیک رومال جو وہ پہنا ہوا تھا، انہوں نے ان کو پارلیمنٹ سے باہر نکال دیا ہے۔ ایسے ہی ریڈ لائنز ہیں نا، ہر جگہ ریڈ لائنز ہیں، تو ہم اپنی فوج کے لیے ریڈ لائن نہیں ڈرا کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے ہم کہ یہ شہداء جو ہیں ہماری ریڈ لائن ہے؟ خان صاحب بھی ریڈ لائن تھے، بائی دی وے خان صاحب بھی ریڈ لائن تھے، ان کی ورکرز کہتے ہیں آج بھی ان کی ریڈ لائن ہے خان صاحب۔ نہیں، یہ ریڈ لائنیں تو آتی جاتی رہتی ہیں نا، لیکن دوام تو ایک نظریے کو ہے، دوام جو ہے ملک کو ہے، مملکت کو ہے، اس قوم کو ہے، اس وطن کو دوام ہے۔ میں بھی نہیں رہوں گا، اور بھی لوگ نہیں رہیں گے، سب لوگ آئیں گے، خان صاحب بھی چلے جائیں گے، سب چلے گئے، بہت سے لوگ آئے جو ناقابل تسخیر تھے، لیکن تسخیر جو ہے پھر موت جو ہے وہ تسخیر کر لیتی ہے۔